बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स यूके के चेयरमैन चौधरी अब्दुल अजीज साहब, जो मारूफ बिजनेसमैन है। हम आज आज़ाद कश्मीर के अफेयर्स के हवाले से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में एक तरह की आग लगी हुई है। आज़ाद कश्मीर का इक़्तिदारी तबका इसको बगावत और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ और पाकिस्तान मुखालिफ तारीख से तशबीह दे रहा है। पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, बहुत सारे मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं। ये सारे मामलात क्यों हुए, आप सबको पता है। बहुत सारी डिमांड्स हैं मुजाहिरीन की। उसमें सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि अगर मंगला डैम से बिजली पैदा होती है तो वो पूरे पाकिस्तान में जाती है, तो मंगला के या आज़ाद कश्मीर या मीरपुर डिवीज़न के लोगों को तो कम अज़ कम पैदावार जितनी बिजली की हो रही है उस पर तो कीमत दें। दूसरा, सब्सिडी जो है आटे पर और दूसरे राशन पर दी जानी चाहिए। ये मैंने डिग इन किया, वो ये लगा मुझे कि आज़ाद कश्मीर के लोग एक तो अपनी महरूमियों का अजाला चाहते हैं और अपनी रियासत का तशख़्ख़ुस चाहते हैं। 76 सालों से उनकी क्या शनाख्त है, उनका मुस्तक़बिल क्या है, इस हवाले से बहुत सारे नौजवानों में बेचैनी पाई जाती है। और आज़ाद कश्मीर का जो इक़्तिदारी तबका हमने रखा हुआ था, वो भी बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। अब आज़ाद कश्मीर का खित्ता एक लीडरलेस है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, मैंडेट किसी और को मिला, इमरान खान की पीटीआई को मिला, लेकिन उन्हें डंडे की जोर पर निकाल दिया गया और एक ऐसा ढांचा, एक ऐसी कंप्रोमाइज हुकूमत और वज़ीर आज़म वहाँ पे लगाया गया जिसे कोई सूझबूझ नहीं, और वो अजीब व गरीब हरकतें वहाँ हो रही हैं। बहुत बड़ी खबर है मेरे पास, इतनी बड़ी खबर है कि मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर पूरे में जो मुजाहिरीन के काफिले हैं वो रावला कोट पहुंच चुके हैं, और कुछ काफिले दिगर जो इलाकों से आ रहे हैं वो अर्जा के मकाम पर पहुंच चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में रेंजर्स की एंट्री जो है वो बंद हो गई है, यानी वो एंट्री से पहले ही उनको वापस बुला लिया गया है। खबर इतनी बड़ी है कि मैं आपके साथ अगर शेयर करूं कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले 3-4 दिन आज़ाद कश्मीर के आकबत नांदेश वजीरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुजाहिरीन को बड़ी धमकियां दी कि हम आपके साथ आईनी हाथों से निपटेंगे। उसके बाद रिएक्शन कोटली में, सेंसा में, डिडियाल में, दिगर अजला में ऐसा आया कि आपने देखा कि कितने लोग जख्मी हुए। उसमें मेरे एक साथी आसिफ कुरैशी, उनका कजन भी एएसआई, वो भी बेचारा शहीद हो गया इस सारी क्लैशेस में। तो खबर यह है कि जो वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके नतीजे में एक तो रेंजर वापस हो गई है। दूसरी बात ये कि जो मुजाहिरीन है वो सारे रावलाकोट में जमा हो गए हैं। मुजफ्फराबाद में रुकावटें खड़ी की गई हैं। इन्होंने मुजफ्फराबाद मुजाहिरीन ने पहुंचना है, मज़ाहमत कारों ने पहुंचना है और वहां अपने मुतालबात उन्होंने मनवाने। लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी और हुकूमत पाकिस्तान बैकअप कर गई है, और उन्होंने ये कहा है, मुझे अपने सोर्सेज से, क्रेडिबल सोर्सेज से ये पता चला है कि सारी हुकूमत जो है उन्हें रावला कोर्ट में स्टॉप करके उनके साथ नेगोशिएशन करने जा रही है। चीफ सेक्रेटरी भी जाएगा और बाकी लोग भी जाएंगे ताकि ये मुजाहिरीन मुजफ्फराबाद ना पहुंच सके। लेकिन इस पर मुझे लगता है कि चूंकि इसमें वजीर आजम का इस्तीफा भी शामिल है, बहुत सारी दूसरी डिमांड्स हैं, तो मुजाहिरीन और हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है कि इसको ये मुतालबात मंजूर किए जाए। लेकिन चौधरी अजीज साहब हमें एक्सक्लूसिव चंद चीजें बताएंगे, इनसे सुनेंगे। जी चौधरी साहब, वेलकम। क्या कहने, क्या कहिएगा, ये सारा माजरा है क्या, और ये जिस तरह मैंने पूरा अपना इंट्रो में पूरा सिनारियो पेश किया, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? अस्सलाम वालेकुम शराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रब्ता करने का और ये मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया करने का था कि मैं अपने दिल की बात जो है वो अपने हम वतनों से कर सकूं। मैं थोड़ा सा इससे पीछे जाऊंगा कि तकरीबन आज़ाद कश्मीर में ना 40-50 साल से जो है वो सिविलियन डिक्टेटरशिप है, और जिसमें कुछ में तो दादा था असेंबली में और दादा गया है तो बाप आ गया और बाप के बाद बेटा आ गया है। तो ये पिछले 40-50 सालों से ना आज़ाद कश्मीर की असेंबलियों पे जो है कुछ मखसूस लोगों ने कब्जा किया हुआ है, और उसकी वजह से, उनकी अय्याशियों की वजह से, उनकी करप्शन की वजह से और उनके नाअहली की वजह से आज़ाद कश्मीर के अवाम पर माशी तौर पर इतना बर्डन डाल दिया गया है
کہ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ کشمیری ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کسی نے ان کو رائفل دی تھی، وہ کہتے تھے کہ اس کو دھوپ میں رکھ دو، گرم ہوگی اور ٹھوس کر جائے گی. چونکہ ہم اتنے شریف لوگ ہیں آزاد کشمیر کے کہ ہم باہر نکلنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں انلیس ہماری بہت بڑی مجبوری ہوگی. اور اس وقت حال یہ ہے کہ جو 20,000 روپیہ مزدور تنخواہ لینے والا ہے اس کے 40 سے 50,000 جو ہے وہ بل آ رہے ہیں بجلی کے. وہ بیچارہ باہر نہیں نکلے گا تو اور کیا کرے گا. اور یہ ہمارے آزاد کشمیر کے کرپٹ اور یہ ڈکٹیٹر سویلین جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں صرف حکومت کے انوار الحق کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں سارے شامل ہیں اور سبھی جو ہے حکومت میں بھی شامل ہیں. اور کل چاند جو سیاستدان ہیں ان کے ویڈیو کالز ویڈیو پیغامات آئے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں. اگر آپ عوام کے ساتھ ہیں تو ایسا کریں کہ اسمبلی میں سے استعفیٰ دیں اور آ کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کا پتہ چلے. لیکن ادھر جو ہے وہ آپ وزارتوں کے بھی نشے لے رہے ہیں، ادھر اسمبلیوں کے سے جو ہے وہ برات بھی لے رہے ہیں اور حکومت کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ابھی جو ہے خالی پلاؤ جو ہے نہیں بکے گا. پکی سڑک پر بھی ہیں اور کچی سڑک پر بھی چل رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ریاست آزاد کشمیر کے جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں اور آزاد کشمیر کا دارالخلافہ جو ہے وہ مظفر آباد ہے اور مظاہرین بھی جو ہے مظفر آباد کا رخ کر رہے ہیں. لیکن وہ جا کے پاکستان کے دارالخلافہ میں جا کر وہاں پہ سیف جگہ پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، جی میں نیگوشیشن کے لیے تیار ہوں. میرے بھائی 1 سال ہو گیا عوام کو آپ کے سامنے جو ہے مطالبات رکھے ہوئے اور آپ اتنے جو ہے وہ اتنے یعنی سخت مزاج آدمی ہیں کہ پہلے تو آپ بیٹھتے ہی نہیں تھے. اگر بیٹھے ہیں تو 1 سال سے نیگوشیشن کر رہے ہیں عوام آپ کے ساتھ اور آپ نے بالکل اس پہ کوئی عمل دمل نہیں کیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بس میں ہیں چیزیں تو آپ ابھی نیگوشیشن نہ کریں، ٹیبل پہ نہ بیٹھیں، بلکہ نوٹیفیکیشن جاری کریں تاکہ یہ جو ہے بجلی کے بل ہیں وہ کم ہوں عوام کے اور آٹے کا جو ہے ریلیف دیا جائے. ایک اندازے کے مطابق شہراز صاحب آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اسمبلی ممبران اور جو یہ وزراء ہیں ان پر 100 ارب سے زائد کا جو ہے وہ خرچ آتا ہے ان کی مراد پہ. تو اگر یہ 100 ارب، کیا میں سمجھتا ہوں کہ 50 ارب بھی آزاد کشمیر کے عوام کو جو ہے وہ سبسڈی دی جائے تو عوام کا جو ہے جینا جو ہے وہ بہتر ہو جائے. تو یہ لوگ جو ہے نا سارا پیسہ جو اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں اور بیٹھ کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہیں. اور سب سے بڑے افسوس کی بات جو یہ ہے کہ انوار الحق صاحب کا جو مزاج تھا وہ بڑا سخت تھا. انہوں نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ کچھ شر پسند آزاد کشمیر کے. میرے بھائی جو لوگ غربت کے مارے ہوئے ہیں، مزدور لوگ ہیں، وہ اپنے بجلی کے بل نہیں دے سکتے اور باہر سڑکوں پہ نکلے، ان کو آپ شر پسند کہتے ہیں. اور ایک اور بات انہوں نے کہی کہ ہمارا پڑوسی دشمن جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 50 سال میں شہراز صاحب یہ میں جو ساری بولیاں سنتا آیا ہوں کہ ہمارے لیڈروں نے یونائٹڈ نیشن کے در و دیوار ہلا دیے، انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں یہ کر دیا، انہوں نے یورپ میں جب تقریر کی تو جو ہے نا وہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ ہل رہی تھی، ہم مودی کا پیچھا کریں گے، ہم اپنے جو ہے وہ دشمن کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ سارے جو ہے نا غلط بیانیاں ان کی اور ان کا جاہل پن ہے. ابھی عوام جو ہے نا بہت باشعور ہو چکے ہیں اور وہ ان کی جو سبھی چالیں سمجھتے ہیں. آپ لوگوں سے بجلی کا بل اگر ایک مزدور کی تنخواہ مہینے کی 20,000 ہے اور آپ اس کو 50,000 روپے کا بل دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں پڑوسی دشمن اس میں سازش کر رہا ہے. کیا عوام پاگل ہے؟ کیا آپ عوام کو پاگل سمجھتے ہیں یا آپ خود پاگل ہیں؟ تو ان کو چاہیے سیاستدانوں کو اپنا رویہ تبدیل کرے، کیونکہ عوام جو ہے اب باشعور ہو چکے ہیں اور عمران خان کی قیادت کے تھرو جو ہے وہ اب عوام میں جو ہے نا اور زیادہ شعور بھی آ چکا ہے. لہٰذا ان لیڈروں کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کر آزاد کشمیر کے عوام کے بارے میں جو ہے ان کی سہولیات کے بارے میں، ان کی آسائش کے بارے میں بھی سوچیں، نہ صرف اپنی جو ہے عیاشیوں پہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اور سبھی جو ہے نا اپوزیشن لیڈر اور جو حکومت میں ہیں اور سبھی مل کے جتنے بھی اسمبلی میں ہیں وہ سب بیٹھ کے جو ہے نا صرف اور صرف اپنی جیبوں کے بارے میں اور جو ہے نا اپنی فیملی کے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں. عوام کا کسی نے نہیں سوچا. جو یہ انتظامیہ کے لوگ ہیں، پولیس ہے، جو باقی افسران ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے پیش آئے. لیکن جب جیسا کہ وہ اے سی نے ڈڈیال میں کسی آدمی کو تھپڑ مارا، اگر ایسا کوئی اگر کرے تو پھر اسی کا وہی حال کرو جو وہ اے سی کا کیا، اس کی شلوار کو اتار کے جو ہے نا ادھر لٹکایا ہے انہوں نے. تو پھر جو اگر کوئی آفیسر
یا کوئی پولیس والا ایسا کرتا ہے، اس کا یہی حال کرو۔ ادروائز دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی ان کو مارنا پیٹنا چاہیے، اور افسران کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھیں یہ ہجوم میں جو ہمارے بھائی ہیں یہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو یہ باہر نکلیں، ان کو بھی ان کے ساتھ جو ہے نا ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، دیکھیں گے۔ دیکھیں یہ تاریخ جو ہے وہ 1 سال سے چل رہی ہے، وہ آج دن تک جو ہے وہ ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا۔ اور آج کیا بات ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے اتنے فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں اور اتنے ہنگامے ہو رہے ہیں۔ اس حکومت کے جو نائل وزراء کی جو وہ پریس کانفرنس ہے، انہوں نے عوام کو تحش دیا کہ ہم یہ نہیں وہ کر دیں گے، اور آپ کو جو ہے آنی ہاتھوں سے جو ہے وہ نپٹیں گے، اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ عوام کے غم غصہ آپ نے نہیں دیکھا۔ اور یقین کریں شہراز صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جیسے پہلے آپ نے خبر دی ہے کہ پاکستان نے جو ہے نا وہ رینجرز کو واپس منگوا لیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا انہوں نے کیا ہے۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے حالات جو ہے وہ سری لنکا کی طرح کے ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے جو لیڈر ہیں، یہ ہمارے جو کرپٹ ٹولہ ہے، جو 40-50 سالوں سے ہم پہ مسلط ہے، یہ اس وقت تک ان کو یہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے جب تک عوام ان کو گلے سے پکڑ کر اسمبلیوں سے نہیں نکالیں گے اور ان کو نہیں بتائیں گے کہ عوام کی طاقت کیا ہے۔ اچھا چوئی صاحب، آپ نے دو تین چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں۔ ایک تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو ابھی آزاد کشمیر کے وہ لیڈر جو اقتداری طبقہ ہے یا اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی مشکلات اور مشکلات کو دور کرنے اور مسائل کو حل کرنے میں ناکام چلا آ رہا ہے؟ اور دوسرا آپ نے یہ کہا ہے کہ جو اس وقت چونکہ ساری جماعتیں اقتدار میں اس وقت ہیں، تو وہ اقتدار کے مزے بھی لے رہی ہیں، لیکن جو عوام کا جو پریشر ہے وہ، اور مزاحمت جس طرح کی ہوئی اور جس طرح کی یہ ہڑتال اتنی کامیاب ہوئی ہے، اور ظاہر افسوسناک واقعات بھی ہوئے ہیں، اس میں زخمی ہیں، لوگ مر گئے، لیکن اس کا پریشر دیکھ کر اب یہ ایک طرف عوام کے ہمدرد بن رہے ہیں اور دوسری طرف حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور مزے کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ کا پوائنٹ یہ آ گیا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر آزاد کشمیر کے جو میں نے جیسے انٹرو میں کہا کہ ایک کمپرومائزڈ قسم کا وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے لگایا گیا ہے، انوار الحق، جسے ووٹ تو یعنی مینڈیٹ تو ملا ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے یا عمران خان کی وجہ سے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں نے تو عمران خان کو ووٹ دیا ہے، اور صدر جو بنے ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، وہ بھی پی ٹی آئی کے مینڈیٹ سے بنے ہیں، بلکہ انہوں نے ان کے نام کو اپروو کیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ تو وہی کچھ کریں گے نا جو حکومت پاکستان ان کو بتائے گی۔ تو آپ کا پیغام حکومت پاکستان کے حوالے سے کیا ہوگا پھر؟ شراز صاحب، میں پاکستان کے خلاف نہیں ہوں، پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرا ہمیشہ جو ہے ٹوک اس میں وہ موقف رہا ہے کہ ہم پاکستان کے بغیر جو ہے وہ رہ نہیں سکتے، چونکہ بڑا بھائی ہے وہ۔ پاکستان سے مراد حکومت پاکستان ہے، پاکستان اٹ سیلف نہیں ہے، یہ پاکستانی ہاں، قوم ہے۔ جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے سر، وہ آپ کو اس سے پہلے میں تھوڑی سی عرض کرتا چلوں کہ جب ہمارے لیڈر جناب سردار ابراہیم صاحب، سردار قیوم صاحب جن کا پہلے آپ نے ذکر کیا ہے، جناب کے ایچ خورشید صاحب، ایسے جو زیرک لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ریاست کے جو محب وطن تھے، پاکستان کے بھی محب وطن تھے وہ، تو ان لوگوں میں جو ہے نا وہ جان ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنے موقف پہ، اپنے مطالبات پہ، اپنے حقوق کے لیے جو وہ پاکستان سے بیٹھ کر ٹیبل پر جو ہے نا وہ گفت و شنید کرتے تھے، اور آزاد کشمیر کے لیے، اپنے حقوق کے لیے لڑتے تھے۔ لیکن آج کل چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا کوئی بھی اور پارٹی ہو، سچی جو یہ بات ہے جیسے پہلے آپ نے کہا، یہ پاکستان کی جو پارٹیاں ہیں، ان کے جو ہے وہ پٹھو ہیں یہ، اور یہ جو ہے نا بالکل اتنی چاپلوسی کرتے ہیں تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح حکومت میں آ جائیں۔ یہ نائل لوگ ہیں جو کہ ان میں تو اہلیت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے نا ویسے تو حکومت میں آنے کے قابل نہیں ہے، صرف یہ چاپلوسی کر کے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم نے اگر اپنے حقوق کی بات کی تو ہمیں شاید وہ جو ہے نا حکومت میں نہیں لے آئیں گے بات کرنے کی، اور صرف یہ چاپلوسی کر کے حکومت میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنے حقوق، عوام کا حقوق کا دفاع نہیں کر سکتے۔ جہاں تک یہ حکومت ہے پاکستان کی، یہ تو جو وہ پورا کرپشن کا ٹولہ ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ میں جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے سے بھی کریں گے، لیکن
مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے یہ کرپٹ ٹولہ جو ہے وہ ہم پہ مسلط کر دیا، جبکہ مینڈیٹ کسی اور کا تھا، اور ان کو دوبارہ انہوں نے ہم پہ مسلط کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی حالات خراب ہیں اور ابھی آزاد کشمیر میں بھی حالات خراب ہونے والے ہیں اور اس سے مزید بدتر ہوں گے۔ ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہ رہا ہوں بڑی کنوکشن کے ساتھ کہ آزاد کشمیر کے جو لیڈر ہیں یا جس طرح کے آزاد کشمیر کے وزراء کے یا سیاستدانوں کے بیانات آئے ہیں جو مظاہرین کے حوالے سے یا پاکستان کے میڈیا میں جو کچھ رپورٹ ہوا ہے کہ یہ خدا نخواستہ ریاست پاکستان یا پاکستان ایز اے اسٹیٹ کے خلاف یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، میں پوری سند کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مظاہرے پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہی پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف ہیں۔ اکے دکا لوگ نعرے لگا دیتے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پر یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ راولا کوٹ میں کچھ لوگوں نے، یعنی وہ لوگ آئیڈینٹیفائی بھی ہو گئے ہیں جن کا تعلق عوام سے نہیں ہے، کہ انہوں نے انڈیا کے جھنڈے کہیں لگائے ہیں۔ تو اس طرح پینٹ کرنا کہ آزاد کشمیر کے لوگ یا آزاد کشمیر میں جو حقوق کی بحالی کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو مزاحمت چل رہی ہے یا چارٹر ڈیمانڈ جو انہوں نے دیا ہے وہ کوئی ریاست مخالف، پاکستان مخالف یا پاکستان کی افواج کے مخالف ہیں، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے، لا یعنی ہے، اور یہ افسوسناک ہے کہ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے نہ صرف جہاد کیا بلکہ بندوق اٹھائی اور بڑی لمبی ایک تاریخ چلائی اور کنفرنٹ کیا انڈین فورسز سے، لیکن آزاد کشمیر میں کبھی بھی نہ گولی چلی پاکستان کی آرمی کے خلاف، بلکہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں پاکستان کی آرمی موجود ہے اور اس کے خلاف کوئی نہ ہی احتجاج ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی لڑائی ہوتی ہے اور نہ ہی عوام ان کے خلاف کھڑی ہے۔ یہ پیورلی 70-76 سالوں سے جو محرومیاں ہیں، آزاد کشمیر کا نوجوان بے روزگار ہے، آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو فارن آفس میں جو سفارت خانے ہیں وہاں پر کشمیر ڈیسک قائم کرنا چاہیے، انہیں وہاں بھیجنا چاہیے، پاکستان میں کوٹا بڑھانا چاہیے، آزاد کشمیر کی جو ریلٹی ہے، جو بے روزگاری اعلانس ہے، جو تعلیم ہے، سڑکیں ہیں، ایئرپورٹس ہیں یا دیگر سہولیات ہیں، وہ انہیں دینی چاہیے۔ لیکن اس کا قصوروار آزاد کشمیر کا اقتداری طبقہ بھی سیم ٹائم ہے جنہوں نے حکومتیں کی ہیں اور اپنے لیے تو بہت ساری مہارت حاصل کی ہیں، کر رہے ہیں، لیکن جب برا وقت آیا تو کبھی بھی یہ عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اینی تھنگ ایلس ٹو ایڈ چودھری عزیز صاحب؟ شراز صاحب، دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، وزیر اعظم آزاد کشمیر میں آج نے کہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو فیک نیوز چل رہی ہے، تو آزاد کشمیر میں جو انہوں نے ابھی وہ آرڈیننس پاس کیا اور پورے میڈیا پہ پابندی لگائی اور اتنے بڑے ڈیمونسٹریشن ہو رہے ہیں، نہ تو پاکستانی میڈیا پہ اس طرح دکھایا جا رہا ہے اور نہ ہی آزاد کشمیر کے کسی میڈیا پرسن کو کھل کر بولنے دیا جا رہا ہے۔ یہ پابندی اٹھاؤ اور کتنا محبت کرتے ہیں اور آپ کتنے نائل ہیں، یہ پھر میڈیا جو ہے نا وہ فیک نیوز نہیں آئیں گی، ریل نیوز آئیں گی۔ دوسری بات یہ جو آپ نے کی ہے جی کہ وہاں پہ انڈیا کے جھنڈے لگائے گئے ہیں، شراز صاحب یہ بہت پرانے ڈرامے ہیں، یہ تقریباً 75 سالوں سے یہ ڈرامے چل رہے ہیں، ابھی عوام باشعور ہو گئے ہیں۔ یہ اپنے لوگوں کو بھیج کے دو جھنڈے لگا کے ادھر ایک ویڈیو بنا کے جو ہے نا پھر اپنے ہی عوام کو جو ہے وہ دہشت گرد اور شر پسند شو کرنا، یہ بہت پرانے ڈرامے ہیں اور عوام ان سے بہت زیادہ واقف ہیں، لیکن یہ آپ نہیں چلنے والے، کیونکہ آپ اس کو پتہ ہے آزاد کشمیر کے سارے جو پاکستان کشمیری ہیں وہ محب وطن ہیں اور اپنے وطن سے وہ پیار کرتے ہیں اور شر پسند ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے شر پسند جو ہیں اور دہشت گرد جو ہے، یہ معاشی دہشت گرد جن کو میں کہتا ہوں جی، ہماری اسمبلی میں پچھلے 30-40 سال سے بیٹھے ہوئے جنہوں نے یہ معاشی طور پر ہمارے ملک کو جو ہے کمزور کیا، جس کی وجہ سے عام آدمی کا جینا جو ہے دوبارہ ہو گیا، وہ خود دہشت گرد ہیں، معاشی دہشت گرد، وہ ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہمارا پروگرام تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن چونکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے بات تھی اور یہ یو کے، یورپ اور امریکہ میں اور سعودی عرب اور ان ممالک میں بہت سارے کشمیری رہتے ہیں اور اس وقت وہ وطن عزیز کے حوالے سے بہت پریشان ہیں۔ بہت سینسیٹیو علاقہ ہے، بہت پرامن ہمارا علاقہ ہے جیسے کہ عزیز صاحب نے کہا ہے، اور اس میں گڑبڑ کرنا یہ نہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے نہ تحریک آزادی کے لیے ٹھیک ہے، اور یہاں بھی شاید پاکستان کے فارن جتنے بھی بیسیز ہیں ان کے باہر بھی مظاہرے ہوں گے اور یہ چیز ایسکولیٹ کرے گی۔
جتنا جلد ہو سکے ہم مظاہرین سے یا مزاحمت کاروں سے یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اراکین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اگر حکومت انہیں مذاکرات کی ٹیبل پر لانا چاہتی ہے تو مذاکرات کو انہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور وائلنس کی طرف بالکل نہیں جانا چاہیے اور چیزیں اسکلیٹ نہ ہوں تاکہ ہمارا پرامن خطہ آزاد کشمیر کا پرامن رہے اور اس میں کوئی بات امنی نہ ہو. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.